अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान 1947 के अंदर वजूद में आया, आज़ाद हुआ, आज़ादी हासिल हुई उसको, और जो था बरे सगीर के अंदर इस्लाम की निशत सानिया का ख्वाब देखने वाले, और इस बात के दाई जो थे जो कहते थे कि इक़्तिदार बरे सगीर में मुसलमानों से छीना गया था, इसलिए मुसलमानों को वापस किया जाए, वो शिकस्त से दोचार हो गए और बरे सगीर पाक व हिंद जो था वो 2 हिस्सों में बल्कि 3 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गए। 1948 के अंदर आलमी साजिश के नतीजे के अंदर इसराइल की नस्ली रियासत वजूद में लाई गई, और इसराइल की नस्ली रियासत है, नज़रियाती रियासत नहीं है। मैं इस बात को क्लियर कर दूं, क्योंकि इसराइली वही हो सकता है, यहूदी वही हो सकता है जिसकी माँ यहूदन हो, ठीक है, बाप नहीं, माँ यहूदन होगी तो वो यहूदी कहलाएगा। और इस बुनियाद के ऊपर हम इसराइल को एक नज़रियाती नहीं बल्कि नस्ली रियासत समझते हैं। पाकिस्तान जो था वो एक नज़रिए के तौर पे वजूद में आया कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अक़लियतों को बराबरी की सतह के ऊपर रहने के हकूक़ हासिल होंगे। 13 अगस्त वाली तकरीर कायद आज़म ने जो फरमाई थी उसका हवाला हमारे तरक्की पसंद दोस्त बार बार देते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है कि इस्लामी रियासत के अंदर तमाम लोगों को उनको हकूक़ हासिल होते हैं। इस वक्त यहूदियों की इसराइल के बाद सबसे बड़ी मिक़दार जो आबाद है वो ईरान में आबाद है, ठीक है। ये बड़ी हैरत की बात है, लेकिन है, अब क्या करें। और किसी ज़माने के अंदर अफ़गानिस्तान जो है वो ऐसा सूबा था ईरान का जिसके अंदर सबसे ज़्यादा यहूदी आबाद हुआ करते थे, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर। अब उनका नामो निशान नहीं मिलता, कन्वर्ट हो गए होंगे या माइग्रेट करके होंगे। तो जो 1948 के अंदर इसराइली रियासत वजूद में आई तो उसके पहले वज़ीर आज़म ने जो तारीख़ी ख़िताब किया, उन्होंने कहा कि ये हालिया दिनों के अंदर जो एक नज़रियाती रियासत वजूद में लाई गई है उसका ख़ात्मा हमारी तरजीह अव्वल होगी। ये उन्होंने इसराइल की तरफ से पहला बम हमारे ऊपर मारा, हालांकि हम सिर्फ सफारती सतह के ऊपर ही उनकी वजूद की मुखालफत कर रहे थे। उन्होंने सीधा सीधा हमें अपने वजूद का दुश्मन करार दे दिया। उसके बाद से फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरमुतात भी इस्लामी इसराइली रियासत के हवाले से हैं। किस तरह उन्होंने मुतअद्दिद मौक़े के ऊपर इसको एक नाजायज़ बच्चा कहा, मुस्लिम उम्मा के सीने के अंदर एक खंजर कहा। तो लिहाजा एक यहूदियों से एक लव हेट का रिलेशन है। अल्लामा मोहम्मद असद जो कि सेंट्रल एशिया के सेंट्रल यूरोप के ईस्टर्न यूरोप के एक यहूदी थे, वो कन्वर्ट हुए रोड टू मक्का वाले डॉक्टर मोहम्मद असद साहब जो है। तो डॉक्टर मोहम्मद असद साहब जो हैं वो बरे सगीर में भी रहे हुए, लाहौर में भी कुछ अर्सा गुजारा है उन्होंने। पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट उन्हें जारी हुआ था, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के पहले सफ़ीर लगे थे। तो वो इसलिए पाकिस्तान आ गए थे कि उनका ख्याल ये था कि बीइंग ए मुस्लिम ही शुड बी द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ दिस स्टेट जो कि इस्लाम के नाम के ऊपर वजूद में आ गई या आ रही है। वो यहाँ पे मुंतकिल हो गए थे और दुनिया का सफ़र करते हुए उनके 2 सफ़रनामे हैं। रोड टू मक्का पढ़ने वाली किताब हमारे नौजवान जो हैं, जहाँ पे वो दीगर यूरोपियन मुसन्निफ़ीन की किताबें पढ़ें, ये भी ज़रूर पढ़ें। उनकी क्लैरिटी जो होगी, कंसेप्ट की क्लैरिटी जो है वो उस हवाले से, इस्लाम के हवाले से, प्रैक्टिसिंग इस्लाम के हवाले से वो बहुत कमाल की देते हैं वो साहब, ठीक है। तो पहला पासपोर्ट पाकिस्तान का उनको जारी हुआ था, उस पर ट्रैवल करके वो अक़वाम मुत्तहिदा की अंदर शिरकत करने के लिए गए थे। अब हुआ ये है, अच्छा मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान में होने वाली हर ऐसी डेवलपमेंट जिससे पाकिस्तान को तकलीफ़ पहुँचे या पाकिस्तान का ज़वाल हो या पाकिस्तान के तबाह बर्बाद हो जाने का अंदेशा हो, 2 कौमियतें जो हैं, जो 2 अक़लियतें जो हैं, इसके ऊपर बहुत खुशी मनाती हैं। एक जो हैं वो इसराइली हैं और सहूनी यहूदियों से मुराद है मेरी। आम यहूदी जो है उसके साथ डायलॉग हो सकता है, उसके साथ गुफ्तगू हो सकती है, वो फ़लस्तीनियों का भी उतना मुखालफ नहीं होता जितने सहूनी होते। तो सहूनी जो है वो
اور ایک وہ جو 74 میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، یہ گند ہمارا حصہ نہیں ہے۔ یہ دونوں بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور دونوں کی ایک وجہ ہے۔ ایک تو وجہ میں نے آپ کو 1948 کے اندر ان کے پہلے وزیر اعظم کی تقریر بتا دی، لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ ادھر بھی جو 74 میں جو غیر مسلم قرار پائے، یہ موصوف بھی اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ لکھ گئے ہوئے ہیں۔ چونکہ غیر مسلم قرار دیا گیا تھا تو ان کے خلفاء کی جو پیش گوئیاں ہیں اس کو سچ ہونا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا لہذا یہ ملک تباہ ہونا ہے۔ تو پاکستان کے اوپر کوئی بھی ضرب پڑے یہ اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اوپر ایک لعنت مسلط ہوئی تھی جس کا نام تھا جنرل پرویز مشرف، اور جنرل لٹائر پرویز مشرف صاحب جو تھے، آپ کو شاید یاد ہو کہ جب وہ امریکہ کے دورے پہ گئے تھے تو ورلڈ جوز کانگریس نے ان کو ناشتے پہ بلایا تھا، اور انہوں نے جس طرح یہودیوں کے سامنے بیٹھ کے، اور وہ جو کانگریس تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ تر صہیونی چلاتے ہیں، اس کے اندر انتہا پسند یہودی شامل ہیں، اور ان کی طرف سے جنرل لٹائر پرویز مشرف کو دعوت دیے جانا، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں ایک کیمپین بھی چلی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور مشرف بدبخت نے تو اپنی تقاریر کے اندر بھی کہہ دیا کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان سے لڑائی لڑنے کی، ٹھیک ہے۔ لیکن جنرل لٹائر پرویز مشرف صاحب جو تھے ان کو جیوز کی کانفرنس میں بتایا گیا، پھر وہاں پہ وہ کچھ لوگوں سے نجی راز و نیاز کے اندر مصروف تھے کہ کسی نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر لی اور وہ ویڈیو لیک ہو گئی، اور آج کل آپ یوٹیوب کے اوپر تھوڑی سی سرچ کر کے وہ پا لیتے ہیں کہ کس طرح وہ ڈرپوک بوزنا جو تھا وہ اقتدار کی بھیک مانگ رہا تھا کہ مجھے آپ دوبارہ اقتدار میں لے کے۔ یہ بعد میں جب دوبارہ گیا تو دوبارہ ان کو بلایا گیا، جب وہ صدارت سے ہٹا دیا تھا، پرویز کیانی نے اس کو نکال باہر کیا تھا، اس کے خلاف وکلا مہم چلا کے پرویز مشرف کو نکال باہر کیا تھا کیونکہ اس نے خود چیف بننا تھا۔ تو پرویز کیانی صاحب نے جب ان کو نکال باہر کیا تو پھر وہ اپنی فریاد لے کے کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں لائیں، اور دیکھیں میں جیسے پہلے تمہارے اقتدار کا میں نے تحفظ کیا ہے، اور جس طرح پہلے آپ کا بول بالا کیا ہے اس طرح میں پھر دوبارہ بول بالا کروں گا۔ کون؟ جنرل لٹائر پرویز مشرف۔ اور مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ جنرل لٹائر پرویز مشرف پاکستان کے ہر گلی محلے کے اندر فوج کو لا کے تباہی پھیر دینے والا جرنیل امداد کس سے مانگ رہا ہے؟ یہودیوں سے، کہ مجھے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کا مزید موقع دو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی ہر اس شخص کو عزیز رکھتے ہیں، اس کی سپورٹ کرتے ہیں، اس کی سرپرستی کرتے ہیں جو کہ پاکستان کو تباہ کرے، پاکستان کی سوسائٹی کو پیچھے لے کے جائے، پاکستان کے گلی کوچوں کے اندر فوج ڈال کے لوگوں کے بچے مروائے، لوگوں کی خواتین کو سڑکوں پہ کھنچوائے، اور یہاں پہ 8-8 10-10 ہزار بندے غائب کروا دے، جن کی بیویاں، جن کے بچے، جن کی بیٹیاں، جن کے بیٹے آج جو ہیں وہ سڑکوں پہ پوسٹر پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر آمنہ مسعود جنجوعہ کی قیادت کے اندر کہ ہمارے پیارے ہمیں واپس دو، ان کو غائب کروا دے۔ وہ گھٹیا آدمی جو ہے وہ زہر بھروانے کے لیے وہ جاتا ہے کن کے پاس؟ اسرائیلی سرپرست صہیونیوں کے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ کریکٹر ہو گیا۔ اب دوسرا کریکٹر سامنے آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ میں نے یہ پوری تمہید جو ہے، یہ پورا جو ہے پس منظر کس کی محبت میں بیان کیا ہے، تو وہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کی محبت میں بیان فرمایا ہے۔ سر عمران احمد خان نیازی صاحب کی محبت میں سپورٹیو بیان آ گیا ہے۔ اسرائیل کی نمائندہ کا اقوام متحدہ کی ایک سب کمیٹی کے اندر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب اور ان کی پارٹی اور کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو، خیر انہوں نے نام تو نہیں لیا، انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی بہت زیادہ جو ہیں وہ وائلیشن ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر خواتین کو اریسٹ کر کے ریپ کیا جا رہا ہے جیلوں کے اندر، پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے نوجوان بچے غائب کیے جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے ہر وہ ظلم اس نے گنوا دیا جو کہ اس وقت ریاست اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کیوں گنوایا
کیونکہ عمران احمد خان نیازی نامی ایک فتنہ ہے جس نے ان تمام وائلیشن کے اوپر مشتمل ایک کیمپین چلائی پاکستان کے اندر اور بیرون ملک سوشل میڈیا کے اوپر، جس پہ اس نے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں ہونے والی تمام ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو تھیں وہ پاکستان کی ایجنسیوں، پاکستان کے اداروں کے اوپر منسلک کر دیں، ان کے اوپر منطبق کر دیں، منطبق فرما دی، اور کہا کہ جناب پاکستان میں یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، جو کہ نہیں ہو رہا۔ جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور یہیں بھی بیٹھ کے اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہو رہا جو پروپیگنڈا عمران احمد خان نیازی، اس کے پالتو ڈاکٹر، وہ کہڑا 14 پنڈا تھا، ڈاکٹر گیل کی نام ہے پورا، جڑا بھی ہے، پھر دوجا ڈالی ڈاکٹر محیط پیرزادہ، پیو مرے ہوئے پیو دے انگوٹھے لوان والا، یہ پیو کی لاش کو نہیں جو بخش رہا، جو باپ کی لاش بھی نوچ کے کھا رہا ہے، وہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ جو ہے، وہ جو جیل میں پکڑا گیا، پھر جیل میں رہا اور پھر جناب وہاں پہ ضمانت میں رہا ہو کے UAE سے بھاگا، وہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ جو ہے، ان سب نے یہ مل کے شہباز گل، ڈاکٹر شہباز گل اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ اور یہ سارے فیس جو ہیں جو پاکستان میں دہاڑی لگانے آتے ہیں، ڈاکٹر محیط پیرزادہ کی ویب سائٹ گلوبل ولیج سپیس کو DGISPR صاحب انٹرویو دیا کرتے تھے اور 20 کروڑ روپے سالانہ ان کو پرائم منسٹر کے خصوصی ثوابدیدی فنڈ سے ملا کرتے تھے، اور جب اس خصوصی ثوابدیدی فنڈ کا آڈٹ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ قومی اسمبلی کے پاس پہنچا تو عزیز الرحمان چند صاحب نے سوال فرمایا کہ یہ پائن، یہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب عمران خان کے سالہ جی لگتے ہیں کہ ان کو 20 کروڑ روپیہ سالانہ دیا جا رہا ہے، جس کے اوپر پھر شبلی فراز کا لونڈا اچھل کے حال کی چھت کو وجہ، اور اس نے کہا کہ یہ ثوابدیدی فنڈ ہیں، آپ اس کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتے۔ ٹیکنیکلی یہ نہیں بتایا کہ کیوں دیتے رہے ہیں یا کیوں نہیں ہم بتا سکتے کہ ہم کس اہم کام کے لیے دیتے رہے ہیں، ٹیکنیکلی آئے، جس طرح توشہ خانہ کے اوپر کہ 120 دن گزر گئے، اب آپ اپیل فائل نہیں کر سکتے تھے، اب آپ کیس فائل نہیں کر، 120 دن سے زیادہ گزر گئے، ٹھیک ہے، ماما تو اقتدار میں سے دفع ہوگا تو پھر وہ کیس لے کے آئیں گے نا، پھر ان کی اپنا دستاویزات تک رسائی ہوگی نا، تو اقتدار سے دفع ہوا تو انہوں نے 120 دن کے اندر مقدمہ فائل کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن 120 دن تو گزر گئے تھے، 120 دن میں ماما تو اقتدار سے بیٹھا ہوا ہے ایسے، ٹھیک ہے، تو خیر یہ ہے۔ تو اب اسرائیل نے سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے، عمران احمد خان نیازی اور اس کے جسٹیفائرز، اس کے معذرت خواہ جتنا مرضی شور مچاتے رہے، پاکستان کے اندر گلی کوچوں میں، گھرانوں کھلیانوں میں، کھیتوں میں اسرائیل کے لفظ کو ایک گالی تصور کیا جاتا ہے، اور اسرائیل جو مقبوضہ بیت المقدس کے اوپر قابض ہے، وہ ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ مقبوضہ بیت المقدس کے حوالے سے لہو لہان ہے، اور وہ اس کو ڈسلائک کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر کتنی بڑی پولیٹیکل کاسٹ PTI کو دینی پڑے گی۔ میں اگر عمران احمد خان نیازی کی جگہ پہ ہوں تو میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہوں کہ میں دیکھو اس ملک میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اس کے قانون کو بھگت رہا ہوں، میرے خلاف بہت ظلم ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیل صاحب آپ کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کی مہربانی، اگر مجھے اس ملک کے اندر سیاست کرنی ہے۔ اب لوگ ڈاکٹر اسرار احمد کا وہ بیان نکال کے لے آئے، حکیم سعید کی وہ تحریر نکال کے لے آئے ہیں، اور آگے بیان کرنے والے مولانا فضل الرحمان 73 کے آئین کے تناظر میں اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، اگر آپ نے اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں فرمایا، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو جلسہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ میری بات آپ کو کہنا چاہیے کہ اسرائیل صاحب ہمیں آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں پہ اپنی سیاست کر لیں گے، تسی اپنی مدد اپنے کول رکھو۔ اگر آپ نے یہ بات نہیں کہی، اور جو کہ آپ نے نہیں کہنی، تو آپ پھر کوئی جلسہ کر کے دکھائیے گا۔ آپ نے بھی منہ پہ ہاتھ پھیرا تھا نا، ہے نا، تو میں بھی آج منہ پہ ہاتھ پھیرا ہوں، پھر خان صاحب کو جلسہ کر کے وکھانا تسی کسی بھی جگہ تھے، لو پھر اینج دے اینج ہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.